खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात होती है मुख्तलिफ मामलात पर, मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर प्रोग्राम्स में ज़्यादा गुफ्तगू होती है। गुज़िश्ता रोज़ भी मौज़ूए गुफ्तगू बल्दियाती मसाइल रहा है और इसके ऊपर बात करने की इस वक्त इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आने वाले चंद दिनों में इस बात का फैसला हो जाएगा कि बल्दियाती इंतखाबात का जो बाकी मानदा मरहला है वो मुकम्मल हो पाएगा या नहीं, इसका फैसला होना बाकी है। बहरहाल अब देखना ये है कि अगर ये मरहला तय पा भी जाता है तो ये जो सतही मसाइल हैं या बुनियादी मसाइल हैं जिनका तस्करा शब रोज़ होता रहता है, अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं, क्या ये हल हो पाएंगे या नहीं। बड़ी कमाल बात यह है कि शहर कराची में पहले एक तफरीक पाई जाती थी, इलाकों को छोटे या बड़े इलाकों की निस्बत से जाना जाता था। कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ साहिब हैसियत लोग रहा करते थे, निस्बतन बेहतर समझे जाते थे बुनियादी सहूलियतों के एतबार से, और कुछ ऐसे इलाके थे जिसमें मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबका रहा करता था, निस्बतन थोड़े से बेहतर समझे जाते। ये बहुत पुरानी बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि अब तो बड़ी मेहनत और कोशिशों के साथ जो यहाँ पे सूबे के अंदर जो मौजूद हुकूमत है उसने दिन रात शब रोज़ मेहनत से ये जो तफरीक है ये ख़त्म कर दी है और तमाम ही शहर के छोटे बड़े इलाकों को गोठ में तब्दील कर दिया है। तो अब शहर कराची किसी गांव देहात का मंजर पेश करता है। जगह जगह टूटी हुई सड़कें, बोसीदा पानी की लाइनें, सीवरेज का पानी जगह जगह, बरसात के बाद जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने। तो ये तमाम निशानात आपके सामने मौजूद हैं और उसके बाद लोग मुंतज़र थे कि शायद कोई तरक्याती कामों के नाम पर कोई खेल शुरू होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। वो अपनी खामियों को छुपाने के लिए और बल्दियाती इंतखाबात से पहले लोगों को अंग्रेज़ी में हम कहते हैं एक गिमिक, आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ होता है कि तरक्याती काम शुरू किए जाएं। और नौयत क्या है कि जो सड़कें टूटी हुई हैं उन पे असरकारी कर दी जाए ताकि लोगों के जहन में ये रहे कि शायद ये काम करने की अहलियत रखते हैं। लेकिन शहर कराची के जो बासी हैं बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद किसी को ख्याल आए। इससे पहले भी हुकूमतें आती जाती रहीं और इससे पहले ख़ास तौर पर इसलिए बार बार तस्करा करता हूँ कि बड़ी तादाद में शहर कराची ने लोगों को कामयाब करवाया। एक सियासी जमात को MNAs MPAs की बहुतात यहाँ से हुई, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और न जाना कितने आला ओहदे जो हैं वो इस शहर से मुंतखब लोगों को दिलवाए गए। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी शख्स काम करने से हमें कासिर नज़र आया या काम करने की शायद अहलियत या सलाहियत उसके पास नहीं थी। तो बहरहाल अब यही सिलसिला है, आगे इंतखाबात का वक्त करीब है, वही दावे वही वादे दोबारा दोहराए जाएंगे। बार बार बताने का मकसद या बात करने का मकसद ये है कि आपको आगाह किया जाए कि आप होशियार रहें, मुहतात रहें। ये जो लिए बहाने और उज़्र आपके सामने जो पेश किए जाते हैं इख्तियारात के ना होने के और इस तरह ना जाने कितनी बातें, आइन को बीच में कोई 18वीं आइनी तरमीम को रुकावट इसमें गर्दानता है और इस तरह न जाने कितनी बातें जो हैं वो की जाती हैं। इससे आपने मुहतात रहना है और जिन लोगों को आप आजमा चुके हैं क़तई गलती दोबारा नहीं करनी कि उन लोगों को मुंतखब करके दोबारा ईमानों में भेजा जाए। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बातें तो और भी बहुत सारी हैं कहने के लिए हैं, यकीनन कह सकता हूँ, लेकिन सुबह के वक्त बातें बड़ी तल्ख हो जाती हैं। लेकिन ये बात मैं बार बार दोहराता हूँ कि सच्चाई आप तक पहुँचाना बेहद ज़रूरी है। बहरहाल बात हो रही है शहर कराची के मसाइल के हवाले से। तो कराची का इसी तरह एक इलाका है, तो जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि कराची पूरा ही पसमानदा है, तो अब इसमें ये फ़र्क ख़त्म हो गया कि कौन सा ऐसा इलाका है जो कदरे बेहतर है, ज़्यादा पसमानदा है। कराची पूरा ही पसमानदा है, तो उसी में से एक और पसमानदा इलाका है यूसुफ गोट। नाम अक्सर व बेशतर हम अपने प्रोग्राम में दोहराते हैं इस तरह, और न जाने कितने ऐसे गोट और छोटी बस्तियां जो आबाद की गई हैं जो जहाँ लोग रह रहे हैं
اور بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں. اب سلسلے میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، وعدے ہوتے رہے، اور جیسا بھی میں نے تذکرہ کیا کہ منتخب نمائندے بھی آتے رہے، یہاں سے کامیاب بھی ہوتے رہے، لیکن کیا کبھی اپنے علاقوں میں جانے کی ان کو توفیق ہوئی ہے یا نہیں، ان تمام معاملات پر گفتگو کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ کے سوالات بھی میرے پاس بذریعہ سوشل میڈیا موجود ہیں جو مجھ تک پہنچتے ہیں. میری کوشش ہمیشہ سے ہوتی ہے کہ پروگرام کا حصہ انہیں ضرور بنایا جائے. مہمانوں کا تعارف پہلے کروا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہماری گفتگو جاری رہے گی. آج جو ہمارے پہلے معزز مہمان ہیں علی برفت، چیئرمین ہیں انسان دوست پارٹی کے، آج یہاں تشریف فرمائے، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ جناب علی برفت صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں سدیر احمد نصیرانی صاحب، جنرل کاؤنسلر ہیں، اسی علاقے سے آپ کا بھی تعلق ہے، انہیں بھی خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ بھائی آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ان کے ہمراہ تشریف رکھتی ہیں نادیہ اسلم، وہ بھی آج ہماری مہمان ہیں، اسی علاقے سے بلانگ کرتی ہیں، اور یہاں کے مسائل کے حوالے سے کوشش کریں گے کہ آج گفتگو کریں. اور نہ صرف یہ بلکہ آگے چل کے کوشش ہوگی کہ جتنے بھی علاقے ہیں ان کے مسائل کے حوالے سے جو وہاں کے منتخب نمائندے یا لوگ ہیں جو کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، انہیں پروگرام میں ضرور مدعو کیا جائے. علی برفت صاحب، علاقے کا میں نے تذکرہ کیا، اب تو فرق ختم ہو گیا ہے. کراچی میں تمام علاقے ایک ہی جیسے ہیں، سب جگہ ایک ہی مسائل ہیں، لیکن یہ جو علاقہ خاص طور پہ یوسف گوٹ کا ہے، جب ہماری ٹیمز وہاں جاتی ہیں، وہاں جا کے دیکھتی ہیں مسائل، تو بڑا حیران ہو جاتے ہیں کہ آج اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی سیوریج کے لائن کا نہ ہونا، بنیادی سہولتوں سے لوگ محروم ہیں. آبادی کا تعین ہو چکا ہے، لگ بھگ آپ نے بتایا 2 لاکھ سے اوپر کی آبادی ہو چکی ہے، اور یقیناً اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بنیادی مسائل ابھی تک حل نہیں ہوئے ہیں. میں چاہوں گا ذرا اس علاقے کے، اپنے علاقے کے مسائل کے حوالے سے ذرا دیکھنے والوں کو آگاہ کیجیے، پھر ذرا کیا کیا ہوتا رہا ماضی میں اس کا تذکرہ کریں گے. جی فرمائیے. بہت شکریہ. دیکھیں یوسف گوٹ جو ہے وہ کراچی کا قدیم ترین گوٹ ہے. بالکل ٹھیک. اس گوٹ کے بعد وہاں سرجانی ٹاؤن آباد ہوا ہے، جی ٹاؤن بن گیا، اور یوسف گوٹ کو کوئی 50 سے 55 سال پرانا ہے. اور المیہ یہ ہے کہ آج تک وہاں کا سیوریج نظام نہیں ہے، گلیاں ساری ٹوٹی پھوٹی ہیں، اور پانی جو صاف پینے کا ہے وہ بھی مہیا نہیں ہے، اور اسکول اور پلے گراؤنڈ کی تو بات بہت دور ہو جاتی ہے. بہت دور کی بات ہے، وہ تو چھوڑ ہی دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہاں پر 2 پارٹیاں ہی زیادہ تر کام کرتی رہی ہیں، ایم پی ایم این اے چیئرمین وغیرہ سارے ان کے آتے رہتے ہیں. اچھا بہتر یہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ سے، ریاست سے فائدہ زیادہ تر ہمیں فلاحی اداروں نے دیا. جی انہوں نے چھوٹے چھوٹے کام ہمیں کر کے دیے، پانی کی لائنیں کچھ بچھائی. اسی طرح ہی پھر یہ سلسلہ 50 سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور آج بھی ہم حال وہی ہے ہمارا. تو اس میں ہم نے ایک ٹیم آئی، کیس منصور شیخ صاحب آئے 2 سال پہلے. جی میرے بڑے اچھے دوست ہیں وہ. بالکل. اچھا، تو وہ 2 سال پہلے آئے اور کسی کی ہیلپ کرنے آئے تھے، کوئی مکان کسی کا گر گیا تھا، تو اس کو بنانے کے لیے آئے تھے. تو وہاں آئے اور سمجھو کہ وہیں کے ہو کے رہ گئے. بہت خوب. انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہاں پر آتے ہی جو مکان تھا وہ تو بنایا، اس کے ساتھ کوئی 15 سے 17 مکان بنا کے دیے غریب لوگوں کو، جو کھانا پینا جن کے لیے مشکل تھا، تو گھر بنانا تو بہت دور ہے، تو انہوں نے گھر بنا کے دیے. اس کے بعد پھر ہم لوگ کی ایک پہلے ہی سوشل ورکر ہم تھے، ایک ہر علاقے میں ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اسی طرح ایک ہماری ٹیم بھی تھی، اور وہ کیس صاحب سے ملی، اور کیس صاحب کا اور ہمارا ذہن ایک ہی تھا کہ کام کرنا ہے، خدمت کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہی شخص ہمیں مل گیا تو ہمیں بھی خوشی ہوئی. تو ان کی سربراہی میں ہم نے یہ کیا کہ کوئی 90 سیوریج کی لائنیں ڈالی یوسف گوٹ میں، ماشاءاللہ. اور 40 گلیاں ہم نے سی سی کی. اور اس ٹائم ایک تھوڑا سا ایسا ہو گیا تھا کہ مہنگائی کا جو ریشو بڑھ رہا تھا، تو غریب لوگ ہیں وہاں پر، روز دیہڑی دار طبقہ زیادہ ہے. جی. تو وہ اس کے لیے ایک سہولت کی سر نے کہ وہاں پر سستے تندور لگائے، جی. ایک 4B میں، اور ایک یوسف گوٹ میں، اور ایک اللہ ولی کے علاقہ ہے وہاں پر. اس سے یہ فائدہ ہوا کہ اگر 15 روپے والی روٹی 5 روپے میں ملے تو تقریباً کوئی 25 سے 3,000 روپے مہینہ بچ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو مطلب کہ یوسف گوٹ کے لوگوں کو 25 سے 3,000 روپے مہینہ منتھلی ان کو بچت ہوئی، تو اس سے وہ اپنے دوسرے معاملات حل کرتے. بہت خوب. اس کے علاوہ ایک اور کیا کہ یہ جو لوگ آ کے یہاں پر اصل میں یوسف گوٹ کو اس طرح سمجھا ہوا تھا کہ ڈوبا دو اس کو اور یہ ڈوب جائے گا، تو وہاں پر سیاسی پارٹیاں ایک بجٹ لے کر آتی تھی اور وہاں پر آ کے راشن دے کے چلی جاتی تھی. جی جی. تو اس ذہن سے نکالا
ہم لوگوں نے کے صاحب نے سب نے مل کے بالکل ٹھیک اس ہے. ذہن سے لوگوں کو نکالا کہ یہ راشن نہیں، آپ اس سے بہتر ہے کہ آپ کاروبار کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں پھر ایسا ہوا کہ ان کو چھوٹے چھوٹے کاروبار کرا کے دیے. کسی کو کیبن لگا دی، کسی کو فروٹ کا ٹھیلا لگا دیا، کسی کا سیلون بنا دیا، کسی کو بیوٹی پارلر بنا کے دے دیا. بہت خوب. تو اس طرح کے بے انتہا کام جو ہے انسان دوست کے پینل پہ ہوئے، بالکل ٹھیک ہے. اور لوگ جب اس کو سراہنے لگے اور کافی بہتری. اچھا پھر ایک مسئلہ آیا کہ وہاں کے لوگ پھر امیدیں جوڑنے لگے کہ ریاست تو کچھ نہیں کر رہی ہے، انسان دوست کچھ کر رہا ہے، تو انہی کے پاس چلتے ہیں. تو یہ سارا سال جو جمع کنجی ان کی ہوتی تھی بارشوں میں بہہ جاتی تھی، کیونکہ 55 سال پرانا گوٹ، اس میں برساتی نالے نہیں تھے. بالکل ٹھیک ہے. پورے سرجانی ٹاؤن کا جو پانی ہے یوسف گوٹ سے گزر کر جا کے ندی میں گرتا ہے. جی. تو اس کے لیے ایک نالا وہاں بنا ہوا ہے جو صدر ایوب کے ٹائم پہ بنا تھا. واہ ماشاء اللہ. تو وہ تو تقریباً بھر چکا تھا، اس کے اوپر گھر بن گئے. ایک سیوریج کا نالا ہے جو بیچ میں ایک حکومت آئی تھی بلدیاتی جماعت اسلامی کی، انہوں نے ایک نالا ہمیں دیا. اور یوسف گوٹ کی اور اس کے اطراف کے جو گوٹ ہیں جہاں وہاں پر نئی آبادیاں ہوئی ہیں، تو اس کی آبادی کوئی 2,17,000 تک ہے. جو بھی ہم نے کافی پہلے ایک سروے کیا تھا ہم نے لوکل سطح پہ، تو اس پہ ہمیں پتہ چلا تھا. وہ نالے کی 2 دفعہ ہم نے بہت احتجاج کیا، 2 دفعہ اس کو صفائی کے لیے بجٹ دیا گیا، مگر نالا آج تک بھرا ہوا ہے. بھرا ہوا ہے آج تک. بیچ میں ایک ان کے ہیں عہدے دار، وہ آئے تھے، نام بھی ان کا اچھا سا ابھی ذہن میں نہیں آ رہا. تو ان کو کہا کہ بھائی یہ جو ہے نالے کے 2 دفعہ پیسے آ چکے ہیں، کیوں نہیں یہ صاف ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میری نگرانی میں اب ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اب یہ ہو جائے گا. تو کیس بھائی نے ان کو کہا تھا یہ کہ اچھا ہوا کہ آپ کی نگرانی میں ہو رہا ہے کہ 13 مہینے گزر گئے، نہیں تو پتہ نہیں کیا ہوتا، کتنا ٹائم گزر جاتا. بہت خوب. بالکل آپ نے تو یہ ہوا. اچھا اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا کہ احتجاج کیا. ٹھیک ہے. کیس منصور کے سربراہی میں ہم نے پریس کلب میں 2 بڑے احتجاج کیے، جہاں پر کافی یوسف گوٹ کے لوگ نکلے اور وہ احتجاج کامیاب بھی گیا. ٹھیک. اس پہ پھر ان لوگوں نے نالا جو ہے نا وہ بنانا شروع کیا برساتی. ٹھیک. اب برساتی نالا تو پہلے ہمارے احتجاج پہ شروع ہو گیا، مگر اس پہ ہمیں ایسا لگا کہ بہت سست رویے کا اس پہ نا ہو رہا تھا. میرے خیال میں کوئی 3-4 الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے اس پہ. ٹھیک ہے. تو وہ چلنے لگ گیا. تو پھر ہم نے دوبارہ احتجاج کیا مرتضی وہاب صاحب سے، پھر بات ہوئی اور انہوں نے کہا آفس آئیں کل، احتجاج ختم کریں، ہم آپ کی بات سنیں گے. اگلے دن انسان دوست کی پوری ٹیم گئی اور وہاں بات ہوئی، انہوں کو بتایا ہم نے یہ معاملات ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ برساتی نالا تو آپ بنا رہے ہیں، پچھلے 8 سال سے ایک ڈسپینسری ہمیں دی ہوئی ہے، وہ پچھلے 8 سال سے بند ہے. جی. اس کو مہربانی کر کے اس کو تو آن کرائیں. بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنے اسٹاف سے پوچھا اور اسٹاف نے کہا کہ ہم آئیں گے اور دیکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. وزٹ کریں گے اور اس کے بعد جناب یہی وعدے کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ ابھی جانیں گے. سدھیر صاحب فرمائیے، کیسے وابستگی ہوئی انسان دوست پارٹی سے؟ کیسے خیال آیا کہ کام کیا جائے اپنے علاقے کے لیے؟ جب دوسرے نہیں سوچ رہے تو ظاہر ہے اپنے لوگوں کو سوچنا پڑتا ہے، تو اس میں یقیناً مشکلات آئی ہوں گی. کیا مشکلات رہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں بلا کے ہماری آواز کو آگے پہنچانے کا ایک سلسلہ جاری کیا. سر ہم شروع سے لے کے جو سماجی تنظیموں سے مختلف پارٹیوں سے وابستہ رہے ہیں، بہت خوب. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سیاسی پارٹیوں سے بیزار آ چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جیسے بھائی نے پہلے عرض کیا، علی بھائی نے، حقیقت بات یہ کہ ہماری تو پیدائشی یوسف گوٹ کی. جی بالکل ٹھیک. یہاں جو یوسف گوٹ کا کام نہیں ہو رہا نا، صرف سیاسی پارٹیوں کی تعصب کی نظر ہے. یوسف گوٹ صرف سیاست ہوگی، سیاسی پارٹیوں کی تعصب کی نظر ہے یوسف گوٹ. جی. ایسی بات نہیں ہے ایم این اے یہاں سے بنتے ہیں، ایم پی ایز یہاں سے بنتے ہیں. کتنی دفعہ آتے ہیں علاقے میں؟ علاقے میں سر وہی آتے ہیں جب الیکشن کا ٹائم ہوتا تو آتے ہیں. الیکشن کے بعد تو نظر آنے والا ہے جب نہیں آپ کے پاس آئیں گے. الیکشن کے ٹائم آتے ہیں، الیکشن کے بعد نظر نہیں آتے. ووٹ بینک بھی ہے ہمارے ایریے کا. ہمیں تو افسوس اس چیز کا ہے کہ گورنمنٹ بھی اس چیز پہ نظر ثانی نہیں کر رہی. کام گورنمنٹ کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سماجی تنظیموں کا کام نہیں ہے. نہیں ہے. لوگ جو ووٹ دے رہے ہیں، جن لوگوں کے ووٹ سے یہ منسٹر بنتے ہیں، ایم این اے ایم پی ایز بنتے ہیں، بالکل ٹھیک. یہیں سے بنتے ہیں، ہر دفعہ کی بات ہے. لیکن وہ کیا تعصب رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ سیاسی پارٹی کروائے گی، وہ کہتے ہیں کہ وہ سیاسی پارٹی کروائے گی. بالکل ٹھیک ہے. کام کوئی نہیں کوئی نہیں کرواتا. کرتا. یہ حقیقت بات ہے کہ یوسف گوٹ کے بعد سرجانی ٹاؤن آباد ہوا ہے. جی.
ابھی آپ نے دیکھا لیاری بستی, خدا کی بستی, سب بعد میں آباد ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلا جو اسٹیپ تھا ہمارا 5D کے بعد یوسف گوٹ ہی تھا. نہیں کراچی کہلاتا تھا, اب نیو کراچی بھی ہو گیا, تو سرجانی ٹاؤن بھی, سرجانی ٹاؤن بسائی بعد میں. بالکل ٹھیک ہے. وہاں آپ جا کر دیکھیں, وہاں آپ کو زیادہ 5% مسئلے مسائل ملیں گے, لیکن یہاں آپ کو 99% مسائل ملیں گے. عوام نے کون سا قصور کیا ہے ان کا؟ ہم تو یہ ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں نمائندوں سے, عوام کا کون سا قصور ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو عوام کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے بھائی؟ کہ یہاں آپ دیکھیں سیوریج کا مسئلہ آپ کو یہاں ملے گا, گلیاں سیدھی آپ کو یہاں ملیں گی, نہیں ملیں گی آپ کو. تو بجلی کا اب کیا نظام اکثر ہے؟ طور پر بجلی ابھی تک جو ہے نا کنڈا سسٹم چل رہا ہے, مستقل پی ایم کیا نہیں ہے تو ہمارے بجلی کی پاس. کمپنی والے خود ہی کنڈا لگا کے دیتے ہیں سب کو. سر اب ہر گھر یہ سے پیسے آپ خود بھر سمجھ سکتے ہیں, ہم آپ کو کیا نہیں، بتائیں میں تو کہ باقاعدہ کسی کیس بھی تیار ادارے کیا کے ہوا ہے، بغیر تو پکا غلط اس کام کے نہیں اوپر ہوتا. ادارے کے لوگ ملوث ہوتے ہیں تو کام غلط ہوتا ہے نا. بالکل. اگر ادارے کے لوگ ملوث نہیں ہوں گے تو غلط کام کیوں ہوگا؟ کیوں ہوگا؟ ادارے ملوث ہیں سر اس میں بھی. ادارے خود ہی کرواتے ہیں جو کام ہے, غلط کام ہی ادارے ہی کرواتے ہیں. انکروچمنٹ بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, انکروچمنٹ بھی ہو رہا ہے, نالے آپ کے کے اوپر سامنے کی تعمیرات بات بھی ہے. جاری ہیں. یہاں پر تو لوگ یہ دعائیں مانگتے ہیں جو سیاسی لوگ ہیں کہ برسات آئے, جی یہ ایک پیالہ نما گھوٹ ہے ہمارا, جی. یہ بھر جائے, ہم اس پہ سیاست چلائیں. سی ایم صاحب بھی آ چکے ہیں وہاں پر, ایئر منسٹر کراچی بھی آ چکے ہیں وہاں پر, یہاں تک کہ بلاول بھٹو صاحب بھی آ چکے ہیں یہاں پر. ماشاءاللہ. لیکن اس کے بعد کام بھی نہیں کچھ ہوا, فوٹو سیشن کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں. اگر کوئی کام کیا ہے تو سماجی جماعتوں نے کام کیا ہے, تنظیموں نے کام انہوں نے کام کیا ہے, سماجی تنظیموں نے کام کیا ہے, انہوں نے آ کے لوگوں کا ساتھ دیا, انہوں نے اس تکلیف کو محسوس کیا ہے. بالکل ٹھیک. اصل بات ہے کہ یہ مسائل حل کرنے کی جو ذمہ داری ہے نا وہ گورنمنٹ کی ہے, گورنمنٹ کی ہے. وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, نہیں کرتے. نادیہ بہن یہ بتائیے, میں بھی آپ سے بھی اس بارے میں بات کروں گا, یہ بچوں کے اسکول اور یہ بنیادی سہولت کی جو ضرورت ہے, ہمیں تو پورے شہر میں ہی ناپید ہو چکی ہیں, لیکن چھوٹے علاقے جن کو ہم پہلے سمجھتے تھے, کیا صورت حال ہے؟ بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ کون سی ایسی جگہ ہے؟ کوئی پارک مجھے کیس منصوری بتا رہے تھے کہ انہوں نے وہ بھی جو ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ کروایا تھا, کیا صورت حال ہے ذرا آپ بتائیے. تعلیم کا تو میں یہ کہوں گی کہ وہاں پر سب سے پہلے تو K21 کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر بلوایا, بہت زیادہ شکریہ. یوسف گوٹ کی آواز بنے اور یوسف گوٹ کی آواز کو ہائی لائٹ کیا, تو اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے K21 کا شکریہ. اور دوسری چیز یہ کہ تعلیم کا بہت برا حال ہے, جو ہمارا مستقبل ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ اسکول میں ایڈمیشن لینا وہاں پر اتنا مشکل ہو چکا ہے, بنا سورس آپ وہاں ایڈمیشن بچوں اچھا, کو اس کے دلوا لیے ہی بھی نہیں سورس سکتے. لگانی پڑتی ہے. گورنمنٹ کا یہ حال ہے, پرائیویٹ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. تو سب سے برا حال جو ہمارا مستقبل ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. اس کے اندر گوٹ کے اندر پرائیویٹ اسکول بنے ہوئے ہیں, بہت زیادہ بنے ہوئے, چپے چپے پر بنے ہوئے, ہر دوسرے گھر میں بنے ہوئے. اچھا, وہ 20,000 والے بھی ہیں. جی, یہ چیز ہے جس چیز کو عام ہونا چاہیے, جو ہمارا مستقبل ہے, جو ہمارا فیوچر ہے, کیونکہ ہمارے بچے ہی ہمارا فیوچر ہے. بالکل ٹھیک ہے. آج جو ہم چیز لے کر چل رہے ہیں وہ کل ہمارے بچوں نے لے کر چلنی ہے. یہ ہم نے, ہمارے ماں باپ نے ہمیں تعلیم دی, اور اس ٹائم گورنمنٹ کے حالات اچھے تھے, اچھی تعلیم دی جا رہی تھی, سورسز نہیں لگ رہی تھی. اب تو سورسز کے بنا انٹر ہی نہیں ہونے دے رہے. تو بیسک جو ہماری پرابلم ہے نا وہ بچوں کی ہے. اس کے لیے ایک اسکول اچھا ہونا چاہیے, فنڈنگ ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے پاس فنڈنگ بھرپور طریقے سے آتی, لیکن یوسف گوٹ پہ لگتا نہیں لگتا. تو اس بیچ میں اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس ماں کی دعا سنی ہے, کس بہن کی آہ لگی ہے, کس کی دعا سے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھنے کو ایک قیس منصور شیخ کو وہاں بھیجا, کہ جس نے آ کر وہاں پر بہت ساری دکھی دلوں کا جو ہے نا وہ سہارا بنا. ایون جتنی بزرگ, اگر آپ یوسف گوٹ کا کبھی وزٹ کرنا ہو آپ کا, تو یقین کریں جتنی بزرگ مائیں ہیں نا وہ دعائیں دیتی, منتظر ہوتی ہیں کہ قیس منصور آئے. بہت خوب. اور جس وقت وہ آتے ہیں نا, آپ یقین جانیے کہ مطلب ایک عید کا سب وہاں پر جو ہے نا ان خواتین کے لیے جن کے شوہر نہیں ہیں, بیٹے نہیں ہیں, کوئی ان کا سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں, ان سب کے وہ بیٹے بنے ہوئے, ان کے بھائی بنے ہوئے, باپ بنے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا صرف ایک شخص کے لیے کیا دل میں درد رکھا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. جن کے پاس اتھارٹی ہے وہ کیا کر رہے ہیں, جن کے پاس فنڈنگ ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ذمہ داری ان کی ہے, قیس منصور کی نہیں ہے. وہ تو ایک مسیحا بن کر آئے, گھر ٹوٹ گیا تھا اس کو بنوانے آئے, پھر انہوں نے دیکھا یہاں اتنے مسئلے مسائل ہیں, ایک جڑا, دو جڑا, ہم جڑے, علی بھائی جڑے, سدھیر بھائی جڑے, ایک ایک کر کے, مطلب اللہ اچھوں سے اچھوں کو ملاتا ہے, یہ بات فیکٹ ہے, سب مانتے ہیں اس چیز کو. تو وہ ایک سمجھ لیجئے کہ وہاں یوسف گوٹ کے لیے وہ ایک فرشتہ بن کر آیا. بہت خوب. چلیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. آپ نے تذکرہ کیا جو قیس منصور صاحب جن کا تذکرہ ہو رہا ہے, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں.
آپ ان کو اکثر پروگرامز میں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کو بھی مدعو کریں اور ان سے بھی مزید جو علاقے کے مسائل ہیں ان کے اس حوالے سے گفتگو کریں. مسائل اتنے سارے ہیں کہ مختصر نشست میں یقیناً سارے معاملات پر بات نہیں ہو سکے گی، لیکن پھر بھی چند ایک مسائل ایسے ہیں جن کے اوپر ابھی بات ہوئی اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے جاری رہے گا. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اسی طرح، اور کراچی تو باقی ماندہ جتنا بھی کراچی ہے کم و بیش ایک جیسے ہی ہم سب کے مسائل ہیں، دیگر علاقوں کے مسائل اور وہاں کے جو نمائندے ہیں جو واقعتاً اپنے علاقے کے بارے میں سوچتے ہیں یا اس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، کام کرنے کی نیت ہے، ان کو یہاں پر انشاءاللہ ضرور لے کر آئیں گے. اور یہ وہ مسائل ہیں جس سے یہ لوگ نبرد آزما ہیں، ان مصائب کا سامنا ان لوگوں کو ہے، نہ کہ یہ جو دوسرے علاقوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کو یہاں بھیج کر جو ہے منتخب کروایا جاتا ہے. بہرحال اس کے اوپر گفتگو جاری رہے گی. میں تینوں مہمانوں کا بڑا شکر گزار ہوں کیونکہ مہمانوں کے پینل میں تبدیلی ہوگی، اور بھی دیگر مہمان ہیں اسی علاقے سے، ان کو بھی یہاں پر بلاتے ہیں، ذرا ان سے بھی گفتگو ہو جائے. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے. آپ دیکھیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، بات ہو رہی تھی کراچی کے علاقے یوسف گوٹ کے حوالے سے. کراچی کے نام کے ساتھ ہی گوٹ آفیشلی لگا دینا چاہیے. گوٹ کا منظر ہی پیش کر رہا ہے، لیکن یہ کراچی کا پرانا اور قدیم علاقہ ہے اور اس علاقے کے مسائل کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. کچھ دیر پہلے مہمانوں کا پینل ہمارے ساتھ موجود تھا، پینل میں تبدیلی یہاں پر ہوئی ہے، ان سے بھی اسی علاقے کے حوالے سے، کیونکہ یہ یہاں کے نمائندہ لوگ ہیں جو یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنے علاقے کی نمائندگی کر رہے ہیں اور مسائل کے حوالے سے خاص طور پہ بات کر رہے ہیں. پینل میں تبدیلی ہوئی ہے. مبین حسین صاحب میڈیا کوآرڈینیٹر انسان دوست پارٹی تشریف فرمائے، انہیں خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ آپ کا. بہرام مری صاحب تشریف فرمائے، ان کا بہت شکریہ. فدا حسین صاحب موجود ہیں، ان کا بہت شکریہ. تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ کہ وہ یہاں تشریف لائے. مبین، سب سے پہلے تو آپ اپنے علاقے کے حوالے سے، جیسے بھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ مسائل ہیں، ان کی نشاندہی ہو چکی ہے. یہ بارش کے بعد جو صورتحال رہی ہے جس کے اندر کراچی کے وہ علاقے جو قدرے بہتر سمجھے جاتے تھے وہ بھی تہس نہس ہو گئے، تو یہ جو پسماندہ علاقہ جو رہا ہے اس کی کیا صورتحال تھی، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. تقریباً وہاں جب بھی بارش ہوتی ہے وہ علاقہ پورا ڈوب جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی جو بارش ہوئی ہے تو بہت سے ایسے علاقے ہیں جو ابھی ڈوبے، لیکن یہ وہ علاقے ہیں جو ہمیشہ ڈوبتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب بھی بارش آئی ہے یوسف گوٹ میں سیلاب آ گیا. بالکل ایسا. ٹھیک ہے، یہ وہاں ریگولر ہے کیونکہ وہاں سیوریج بالکل نہیں ہے. کوئی وہ کہتے ہیں نا ایک یتیم علاقہ جس کا کوئی سربراہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں کوئی وارث نہیں ہے. سیوریج کا نظام اتنا گندا ہے کہ آپ جس گلی میں جائیں گے آپ کو گٹر ابلتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، جگہ جگہ پہ کیچڑ، بیماریاں حد سے زیادہ ہیں. قبرستان وہاں نہیں ہے، بچوں کے کھیلنے کا پارک وہاں نہیں ہے، یعنی کہ وہاں انسان تو رہتے ہی نہیں ہے. ایک ہوتا نا جو انسان کو سہولات دیتی ہیں، ہر جگہ ساری ہیں، لیکن وہاں انسان نہیں رہتے. وہاں لگ رہا ہے ایسے کہ لوگ جانور رہ رہے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے حق میں کیا کیا چیزیں آئیں گی، کہ ہمارے بچوں کے لیے پارک آئے گا، ہمارے لیے اسکول آئیں گے، ہمارے لیے ڈسپینسری ہے گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن وہاں پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ گورنمنٹ ہوتی کیا ہے، اور جو گورنمنٹ کے نمائندے وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون جیتتے ہیں، کب جیتے، کب ختم ہو گئے، کب چلے گئے، کسی کو نہیں پتا. اچھا، انسان دوست 2.5 سال پہلے آیا تھا. اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ دوسری پارٹیاں آئیں. میں وہیں کا رہائشی ہوں، میری پیدائش بھی وہیں کی ہے، لیکن میں نے آج تک کوئی پارٹی جوائن نہیں کری. اس کی وجہ یہی ہے جب لوگ ہمارے علاقے کے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچ رہے تو ہم ان کے نعرے لگا کے کیا فائدہ ہے. کیونکہ نعرے تو اس کے لگائے جائے نا جو علاقے میں کام کرتا ہوا نظر آئے، لیکن ہمارے علاقے میں آج تک ہمیں نظر ہی نہیں آیا. تو تقریباً 2.5 سال ہو گئے مجھے کیس شیخ منصور صاحب کو دیکھتے ہوئے. انہوں نے تقریباً 100 سے اوپر گلیوں میں CC کروایا، سیوریج لائن کرائے. قبرستان میں ہمارے یہ ہوتا تھا کہ جب بارشیں آتی تھیں ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا یہ قبرستان ہے یا ایک تالاب ہے، قبریں ڈوب جایا کرتی تھی اس طریقے سے. پھر شیخ صاحب نے قبرستان پہ اپنا سارا کام کروایا، وہاں ملبے ڈلوائے، قبریں پکی کروائیں، دیوالیں کھڑی کروائیں. یہاں تک قبرستان کی باؤنڈری بھی نہیں تھی، کتے آتے تھے، جانور آتے تھے، بس کیا کہہ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد شیخ صاحب نے اپنا اللہ بھلا کرے 5 روپے روٹی کا تندور چلایا، اور کافی ایسے گامے میں کیا بتاؤں. لیکن باقی میں اگر ہمیں ایسا کوئی لیڈر مل جائے جو ہمارے علاقے کا درد رکھتا ہو تو ہمارے لیے بہتر ہے. مخلص لوگ ہوں، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، جو کام کرنے کی نیت رکھتے ہو. خدا صاحب فرمائیے کہ کیا کچھ دیکھا ہے اب تک، جیسے یہ مسائل کی نشاندہی کر رہے ہیں، کون سے ایسے مسائل ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے،
या हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिलाने की ज़रूरत है? फरमाएं। हम शुक्रिया अदा करते हैं K21 का और शुक्रिया अदा करते हैं इंसान दोस्त की तंजीम का, क्योंकि वहाँ पर कोई फलाही काम हो रहा नहीं है। 1936 से ये यूसी है और 1996 में ये रेगुलाइज हुई। अभी तक तकरीबन जो वहाँ पर वोटर हैं वो है 56,000, 1 लाख की पॉपुलेशन है। कोई स्कूल नहीं, कोई निज़ाम नहीं। वहाँ पर हर साल 74 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, हर साल वो गोट डूबता है। ठीक है, क्यों नहीं वहाँ पर काम हो रहा? कि सियासी पार्टियाँ क्यों नहीं काम कर रही? ये जो है इंसान दोस्ती पार्टी काम करती है, दूसरा कोई काम नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, बड़ा मेहरबानी करके सबको काम करना चाहिए जी। सिर्फ इंसान दोस्त के वर्कर ही काम करते हैं और इन्हों के बारे में बार बार बोला जाता है भाई ये काम नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। इलाके के मसले मसाल बहुत हैं, कोई सुनने को तो तैयार नहीं। उसके बाद बच्चों के लिए कोई प्ले ग्राउंड नहीं है। कोई भाई ने जैसे बोला डिस्पेंसरी है, उसी डिस्पेंसरी में कोई डॉक्टर नहीं है, कचरा कुंडी बनाया गया है, कब्रिस्तान के अंदर पानी जा रहा है। क्योंकि जो इक़्तिदार में उन्हों का काम है काम करना। ठीक है, जब इक़्तिदार में जब बंदा काम नहीं करेगा तो सोशल वर्क हम क्या कर सकते हैं? एक छोटी सी पार्टी हमारी इंसान दोस्त पार्टी, इसी वजह से हम शेख साहब को प्रोवाइड करते हैं और शेख साहब हमारे बहुत बेहतरीन कायद हैं जो वर्क कर रहे हैं वहाँ पर और हमारी टीम वर्क कर रही है। बिल्कुल बेलौस खिदमत कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इलाके के लोग हैं वो आगे बढ़कर जो है वो साथ दें, ऐसे लोगों का जो काम करने की नीयत रखते हैं। फरमाइए आपका कैसे बहराम साहब इत्तेफाक हुआ कि ये ख्याल आया कि ऐसे लोगों के साथ जोड़ा जाए? वरना अमूमन होता ही है कि लोग हमारे जो हैं वो काम करने में पीछे होते हैं थोड़ा सा। कैसे ख्याल आया? फरमाएं। मसला ये है कि मैं इस वोट का नहीं हूँ, मैं इसके बराबर में दूसरा वोट है सैफ अलमरी वोट, ठीक है, मैं वहाँ पे हूँ। ठीक है, हमारे वोट में बिल्कुल यानी आज भी हम तकरीबन या 200 साल या 300 साल पुराने सिस्टम पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ ना सीवरेज है, न पानी की लाइन है, न बिजली है, न स्कूल है। एक इमारत बनाया गया पीपल्स पार्टी वालों ने, लेकिन उस पर टीचर नहीं होते हैं। अच्छा, वो बंद पड़ा हुआ है, वो खंडर बन गया। उसके जो अंदर के फर्नीचर वगैरह थे वो भी सब ख़राब हो गए। यानी कोई तवज्जो नहीं। हम कराची में रहते हुए ऐसे लगता है कि हम बिल्कुल पहाड़ों में रह रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे चारों तरफ रोशनी भी है, गैस भी है। यकीन करें सर, आप खुद आ जाएं, अपने टीम को ले आएँ। वहाँ टैंकर माफिया जो पानी लेके आता है हमारे लिए जी, वो पानी आप देखते हुए यकीन करो आपकी ज़रूर नहीं करता उस पानी को पीने के लिए, लेकिन वहाँ के लोग मजबूर हैं कि वो सिंगल टैंकर 2000 रुपये में ख़रीद के अपने घरों में डालते हैं। 2000 रुपये में? जी। अब क्या क्या शिकायतें करें? अगर हमारे हुक्मरान या हमारे बड़े या हमारे रहबर आके इलाकों को देखें या निज़ाम देखें, ज़िंदगी लोगों की कैसे ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं वहाँ पे, तो बड़े मुश्किल हालात हैं वहाँ पे, ख़ासकर हमारा सैफ अलमरी कोट में। हमने सारे सियासी पार्टियों को आजमाया, वोटें दी, उनके पीछे पड़े, उनको हाथें जोड़े, मिन्नतें की, समातें की कि ये भी इलाका है, हम भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं, लेकिन किसी ने हमारे पास तवज्जो नहीं दिया। लेकिन ये मैं इसका क्रेडिट देता हूँ कि ये हुकूमत ने ये फ़र्क ख़त्म कर दिया। अब उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर को एक जैसा बना दिया। जैसे आपका गोट है ना, अब पूरा शहर उसी का मंजर पेश कर रहा है। गंदा पानी आपको नज़र आएगा, लोग टैंकर्स के हाथों जो वो ब्लैकमेल हो रहा है। तो ये तो क्रेडिट मैं उनको देता हूँ, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ये काम किया है कि अब कराची को बिल्कुल एक गोट की शक्ल जो है वो दे दी है। और सब जगह ऐसा ही है, जैसे आपके यहाँ सड़कें मौजूद नहीं है, अब कराची के आप किसी भी इलाके में चले जाएँ वहाँ भी आपको, तो ये इस पर लगे हुए कोशिश कर रहे हैं दिन रात के। वो जो आपकी जो छोटे इलाके जो जिनको कहा जाता था उनकी महरूमियाँ हैं, उनको ख़त्म किया जाए, शहरों को भी तबाह बर्बाद कर दें ताकि वो एक जैसा पूरा कराची हो जाए। तो ये बड़ा कमाल जो है वो किया है। जी, उसकी वजह ये क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हम अपनी गलतियां छुपा लें। हाँ, ऐसा ही अब एक इलाका डिफेंस का लग रहा है जी, और एक में कोई सहूलत ही नहीं है, तो वो कह रहे हैं हम दे तो सकते नहीं है, बिल्कुल ठीक ये सारी सहूलतें ही खत्म कर दें कि हम पे कोई उंगली ना उठाए। तो जैसे शुरू में आपने देखा होगा कि चूल्हे जला करते थे, लाइटें हुआ करती थी, तो हम लोग मजीद आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। इस वक्त शहर के अंदर सूरत हाल ये है कि ये तो अभी आप एक पसमानदा इलाका, तो पूरा कराची पसमानदा है। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है कराची के तमाम ही इलाकों के अंदर। ये खबर तकरीबन अभी आप देख रहे होंगे मीडिया के ऊपर इस बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, ज़ाहिर उनकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन ये शहर की सूरत हाल है कि यहाँ पर जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका सिलसिला जारी है। 6 से लेके 8 घंटे और कहीं कहीं 12 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो हो रही है। तो ये शहरी इलाकों की सूरत हाल है जिनको हम समझते थे। अब अंदाजा लगा लें, जब शहरी इलाकों में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, तो हम लोग तो एक गांव में रह रहे हैं एक तरीके से, वहाँ तो पता ही नहीं होता लाइट कब आ रही है। आज तकरीबन 2 महीने हो गए उन इलाकों में गैस नहीं आ रहा है। अब अंदाजा लगा लें कि जो लोग आज से 50 साल पहले चूल्हे जलाया करते थे ना, वहाँ लोग उसी हाल पे आ गए कि वो चूल्हे जला रहे हैं।
کیونکہ گیس کا بل بھر رہے ہیں لیکن گیس نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے جب تک کوئی سربراہ نہیں ہوگا تو کون کام کرے گا. اور میں تو یہی کہوں گا کہ اگر علاقے کی بہتری چاہتے ہیں اور اپنے علاقے میں کچھ ترقیاتی کام چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والے بچوں کو, ہماری نسلوں کو وہ چیزیں ملیں جس سے ہم محروم ہیں, تو انسان دوست کا ساتھ دیں. کیونکہ ہمیں ایک ایسا لیڈر چاہیے جو ہمارے درد کو اپنا درد سمجھے. ان 2.5 سالوں میں کیس شیخ منصور صاحب نے ابھی تک کسی سے فنڈ نہیں لیا. وہ اپنی محنت کرتے ہیں, اپنی محنت کی کمائی لگا رہے ہیں لوگوں پہ. تو یہ بتائیں آج کل کون لگاتا ہے؟ ہمارے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ ہمارے ہی پیسے کھا جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے پیسوں سے جو ٹیکس بھرا جا رہا ہے, ہر چیز پہ ٹیکس ہے, یہاں تک آپ سانس لے رہے ہیں اس پہ بھی ٹیکس ہے. تو وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اچھا, یہ جنرل کونسل کے انتخابات ہو جاتے ہیں, لوکل باڈیز کی گورنمنٹ اگر بن بھی جاتی ہے, تو اب نہ پیسے ہیں نہ اختیارات ہیں, کیا امید ہے اس سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جی دیکھیں, ہماری پارٹی انسان دوست کا ایک رول ہے. شیخ صاحب کو جیسے کہ بھائی نے جیسے ذکر کیا, ابھی اپنی انویسٹمنٹ سے خرچہ کرتے ہیں, ہم کسے بھی ہلا نہیں لے رہے. جو اہل اقتدار ہیں وہ تو کوئی تعاون نہیں کر رہے. ابھی تک جو 2.5 سال سے ہم کام کرتے آ رہے ہیں, بچوں کے اوپر تعلیم, جیسے کہ میڈیکل, آنکھوں کا, آئی کا اسپتال, اور اس کے بعد مختلف بیماری کو پہ کام کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ابھی 2-3 دنوں میں ہم نے وہاں پر اسپرے بھی کرایا ہے. اچھا, ہاں, مچھر مار, گیسٹرو بیماریاں یہ وغیرہ چل رہی ہے. تو غریب آدمی کماتے 600-700 روپے, وہ کیا خرچہ کرے گا؟ کون سا ڈاکٹر کے پاس جائے گا؟ کیسے لوگ تعاون کریں گے؟ پیسے کہاں سے لائیں؟ 1 لاکھ کی پاپولیشن میں وہاں پر تو کوئی نہیں ہے, کوئی میڈیکل ایسا نہیں فری جو جہاں پہ دوائی کرائے, کوئی سسٹم ہی وہاں پر نہیں. لازمی ہے گورنمنٹ آف سندھ کو تعاون کرے. اہل اقتدار وہ ہیں اور 70 سال سے کام کر رہے ہیں, 2 یا 3 پارٹیاں, کوئی کام نہیں کر رہا. کوئی کام نہیں. ہماری پارٹی برائے مہربانی کر کے, ہماری پارٹی ایسی ہے جو بلوز کام کر رہی ہے, دن رات ہم کام کر رہے ہیں. اگر سیلاب آ جائے پھر بھی ہم پانی نکالنے میں لگے ہوتے ہیں. یہ جو ملکہ علاقے ہیں جیسے ان کا گوٹ ہے مری صاحب کا, تو وہاں پہ تو صورتحال بتا رہے ہیں اور زیادہ ابتر ہے, تو وہاں پہ کون کام کر رہا ہے؟ یہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو مخیر حضرات جو تعاون کر رہے ہیں؟ جیسے ہمارے پاس بہت ساری ایسی تنظیمیں آتی ہیں جو فلاحی کام کرتی ہیں. جی سر, وہاں پہ شیخ صاحب آیا تھا, کافی دفعہ راشن بھی بانٹے تھے. ٹھیک ہے. اور چھوٹے بچوں کو بیگز وغیرہ بھی دیے تھے. لیکن اتنے بڑے علاقے میں اگر 2000-3000 گھر میں ایک بندہ نہیں کر سکتا. یہ گورنمنٹ کا کام ہے, حکومت کا کام ہے کہ لوگوں کو دیکھے, وہاں جائے, وہاں کے نظام زندگی دیکھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. بنیادی حقیں جو انسان کی سب سے بڑی, کم سے کم ہمیں وہاں اسکول مہیا کر دی جائے, 1 کے بجائے 2 ہو, میڈیکل ہو, وہاں پہ قریب کوئی ہسپتال نہیں ہے, وہاں لوکل ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے؟ وہیں صنعت نہیں ہے, بغیر صنعت کے ڈاکٹر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ علاقے کی ظاہر سی بات ہے کسی کی سرپرستی میں بیٹھے ہوئے, ایسے تو نہیں بیٹھ سکتے اس شہر میں. اور کوئی سہولت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ وہاں آ کے انٹرویو لے لو, لوگوں سے پوچھو کہ کیا چیزیں. اب یہ 2000 کا پانی کا ٹینکر ہے, عام آدمی تو نہیں اس کو افورڈ کر سکتا. لیکن سر وہ پینے کے قابل نہیں ہے. میں آپ وہ 1 گلاس پانی لو, کسی ہمارے وزیر کو پلاؤ, اگر اس نے پیا تو مجھے جو جرمانہ کرے گا میں اس کو بھرنے کو تیار ہوں. نہیں پیا جائے گا ان سے, لیکن ہم تو سالوں سال وہ پانی پی رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ جیسے میں نے بھی یہ سوال ان سے بھی کیا کہ نہ اختیارات ہیں, نہ حکومت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, نہ ان کا نیت ہے, اور سب سے بڑی بات اہل لوگ نہیں ہے. جب حکومتوں میں ایسے لوگ ہوں گے تو پھر لوگوں کو اپنی ذمہ داری آپ اٹھانی ہوگی اور ہمیں خود اب کھڑا ہونا پڑے گا. کیونکہ ہر دفعہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کبھی راشن لے کے بک جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کبھی پیسے لے کے بک جاتے ہیں, لیکن جب تک ہم یہ بکنا نہیں چھوڑیں گے ہم اپنے علاقوں کو نہیں بدل سکتے. اب ہم جتنے بھی نئے لوگ ہیں انہیں خود آگے بڑھنا پڑے گا, اپنے علاقے کے لیے فائٹ کرنا پڑے گی. اور اس کے علاوہ تو لوگوں کو ملانے کی بہت اچھی بات ہے کہ اس کے اوپر کوشش کی جائے اور ایسے لوگوں کو ملایا جائے جس علاقے کے رہنے والے وہاں کے باسی ہوں, جو ان مسائل اور مصائب کا شکار ہوں. جیسے بھائی ہمارے بتا رہے تھے کہ اب تو پورے کراچی ہی ٹینکرز کے اوپر آ گیا ہے, لیکن جو پانی پلایا جا رہا ہے وہ بالکل بھی انسانی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ مجبور ہے, کیا کریں, اس سے آگے اور کیا کیا جا سکتا ہے. بہرحال اب مسائل اتنے سارے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مختصر وقت میں ان مسائل کے اوپر ساری کی ساری گفتگو نہیں کی جا سکتی. آگے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دیگر معاملات کے حوالے سے بھی گفتگو کریں, اور نہ صرف یہ جو یوسف گوٹ ہے اس حوالے سے, بلکہ اور کراچی کے جتنے بھی گوٹ ہیں, ناظم آباد ہے گوٹ, اس طرح گلستان جوہر گوٹ ہیں, یہ تمام گوٹ کے جو لوگ ہیں, یہاں سے بھی جو لوگ ہیں ان کو یہاں پر مدعو کریں. بہت شکر گزار تمام مہمانوں کا, جناب مبین حسین صاحب کا, فدا حسین صاحب کا, بہرام مری صاحب کا, کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے, اپنے علاقے کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی ہے. اور یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا. دوسرے سیگمنٹ کی طرف جانا ہوگا, لیکن اس سے پہلے وقفہ ہے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.